अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया की उम्रें तमाम उम्मतों के मुकाबले में महदूद कर दी है, मुख्तसर कर दी है। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को बतौर तोहफ़ा चंद इबादतें और चंद अय्याम ऐसे दिए हैं जिनमें इबादत करके उम्मत मुहम्मदिया उम्र की इस कमी को पूरा कर सकती हैं। उनमें से एक लैलतुल क़द्र है, जिसमें इबादत और रियाज़त, जिसमें ज़िक्र व अज़कार, जिसमें दुआएं करना, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, जिसमें तस्बीह व तहलील करना 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। इस महीने की फजीलत और अहमियत इससे वाज़ेह होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी अहमियत वाज़ेह करने के लिए पूरी एक सूरत नाजिल कर दी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने उसे कुरान करीम को क़द्र वाली रात में नाजिल किया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह वाज़ेह किया, शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। और रमज़ान में कब नाजिल किया? तो लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र में नाजिल होने का दो मफ़हूम है। एक तो ये कि उस रात कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज़ हुआ, और दूसरा उसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज से मुकम्मल कुरान को बैतुल इज़्ज़ा में, जो समाए दुनिया पे है, अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा, और फिर वहां से बवक्ते ज़रूरत, बवक्ते मसलहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 23 सालों में उतारता रहा। इस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने क़द्र व मंजिलत वाली रात करार दिया है। इसका नाम अल्लाह ने क़द्र व मंजिलत वाली रखा है। और ये रात क़द्र व मंजिलत वाली क्यों ना हो कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुरान नाजिल किया जो हमारी शरीयत का असल मसदर है, जो हमें हर गाम पे इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी वफात तक रहनुमाई करती है, जो हमें सीधा रास्ता दिखाती है, और जिसके बगैर ईमान और इस्लाम का तस्वुर नहीं, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ा करार दिया है। और इसी तरह से इसको क़द्र वाली रात इसलिए कहा कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला ने अंदाज़ा किया है, यानी तकदीर का अंदाज़ा किया। इस रात अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की हयात और मौत, और इसी तरह से बंदों को कितना रिस्क मिलेगा और कहाँ से रिस्क मिलेगा, उसके वसाइल क्या होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इन कामों के मुताल्लिक जो फरिश्ते थे, इन कामों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सुपुर्द किया। इसीलिए इसको लैलतुल हुक्म भी कहते हैं। और इस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने लैले मुबारका भी करार दिया है, मुबारक रात। और ये क़द्र वाली रात और मुबारक रात क्यों न हो कि इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। जब हम 1000 को 12 से डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो 83 साल 4 महीने आते हैं। और एक इंसान की जिंदगी आज के वक्त में 83 साल से आम तौर से कम होती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत है हमारे लिए, बहुत बड़ा तोहफा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर साल ये रात अता करता है। अगर हम हर साल इस रात को पा लेते हैं तो गोया कि हम हर साल 83 साल 4 महीने के बराबर इबादत कर लेते हैं। और इस रात को अल्लाह तबारक व तआला क़द्र वाली रात क्यों ना कहे कि इस रात फरिश्तों का और जिब्राइल अमीन का नुज़ूल होता है। और इस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने सलामती वाली रात करार दिया है, इसलिए कि इस रात में शर और फसाद नहीं होता, और इस रात में
صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے، اس کا ادراک آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس کی قدر و منزلت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کی عبادت، جس کی ریاضت، جس میں تسبیح و تحلیل پڑھنا، جس میں ذکر و اذکار کرنا، جس میں نوافل ادا کرنا، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے تمام معاملات کو سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی ہے، اس رات کو کوئی شر و فساد نہیں ہوتا، اس رات میں صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو بجا لایا جاتا ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ الدخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حامیم والکتاب المبین، حامین قسم ہے وضاحت کرنے والی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ یہ صراحت ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور پھر اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر اللہ نے یہاں کہا کہ قرآن بابرکت رات میں نازل ہوا۔ تو اس بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ بعض لوگ اس سے 15 شعبان مراد لیتے ہیں، جو ان آیات کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح سے 15 شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں، اور یہ کہ اس رات کو فیصلے کی رات قرار دیا گیا ہے، تو وہ احادیث ضعیف ہے جو قرآن کے نص صریح کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انا کننا منذرین، یعنی قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو حق اور باطل کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، باطل کے راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس سے ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی حیات و موت اور انسانوں کا رزق اس سے متعلق فرشتوں کو سونپ دیتا ہے۔ امر من عندنا، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے، یعنی جو فیصلہ اور جو حکم لوگوں سے متعلق فرشتوں کو سونپا جاتا ہے وہ ہمارا حکم ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم رسولوں کو بھی نازل کرنے والے ہیں۔ رحمت من ربک، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ انہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس رات میں قرآن کریم کو نازل کرنا، اسی طرح سے رسالت کے سلسلہ کو جاری کرنا، یہ ہماری طرف سے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے، کیوں وہ لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں حق اور باطل کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور اسی طرح سے نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنی عبادتیں کرتے تھے اور جتنی کوششیں کرتے تھے اور عبادتوں کے لیے جتنا کمر کس لیتے تھے، اتنا وہ دیگر ایام میں کبھی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم،
کہ یہ جو شہر، یہ جو مہینہ تمہارے سامنے آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس میں محروم رہا، جو اس میں عبادت نہیں کر سکا، جو اس میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار نہیں کر سکا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکا، وہ ہر طرح کی بھلائی اور خیر و برکت سے محروم رہ گیا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا محروم، اور اس سے ایک بدقسمت اور بدنصیب انسان ہی محروم رہ سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے یہ رات ملے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھو۔ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ گویا کہ یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے، اس طرح سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس پہ ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس رات کے سلسلے میں جو کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ مخصوص ایام میں ہی جاگتے ہیں، جیسا کہ 27ویں کو صرف جاگتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اسی طرح سے اسلاف، وہ کسی بھی رات کو خاص کر کے نہیں جاگتے تھے بلکہ تمام راتوں میں جاگتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان التمسوها فی کل وتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں تم اسے تلاش کرو، تم اس کو ہر طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھائی گئی اور آپ صحابہ کرام کو بتانے آ رہے تھے، لیکن راستے میں 2 لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، تو اس جھگڑے میں مشغول ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رات بھلا دی گئی۔ آپ نے کہا جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے یہ رات بھلا دی گئی ہے اور اس میں تمہارے لیے خیر ہی ہے، اس لیے کہ تم زیادہ راتوں میں جاگو گے تو اور زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے ہمیں ہر رات کو یہ سوچ کر عبادت کرنی چاہیے کہ شاید یہی رات لیلۃ القدر ہے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ رات جو ہے ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، ایسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہر سال شب قدر آخری 10 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس رات کے تعلق سے ایک اور کوتاہی جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ عموماً لوگ 12-1 بجے تک کھانے پینے میں اور دیگر کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اس کے بعد سے عبادت کرنا شروع کرتے ہیں، تو فجر کی وقت 2-3 ہی گھنٹہ رہ جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری رات جاگے ہیں، جبکہ رات کا آغاز مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مغرب کے بعد سے ہی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اور اس رات کی کچھ علامتیں حدیث میں ملتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس رات سورج جب طلوع ہوگا تو بالکل روشن ہوگا اور اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے فرشتے جو ہے زمین میں کنکریوں کے مانند، جتنی کنکریوں کی تعداد ہے اتنے فرشتے زمین میں اتریں گے، اور یہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس رات جو ہے ہوائیں وہ معتدل ہوں گی، نہ بہت تیز و تند ہوں گی اور نہ بہت ہی کم ہوں گی، اسی طرح سے نہ گرم ہوں گی اور نہ ہی سرد ہوں گی، معتدل ہوائیں ہوں گی، اور اس رات میں عبادت کرنے والے کو قلبی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مومنین، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ مومنین جو ہیں وہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور دیگر عبادات میں، قرآن کریم کی تلاوت میں بہت مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ عبادت کا یہ اہتمام دوسرے دنوں میں بالکل دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، بلکہ لوگ کلی طور پہ چھوڑ ہی دیتے ہیں یا پھر گناہوں کی طرف پلٹ آتے ہیں، جبکہ ایک مومن کو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تلقین کی ہے اپنے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آئے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ وہ مومنین جو یہ کہتے ہیں، جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کی ربوبیت کا اور اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں، اس کے نواہی سے بچتے ہیں، اور نہ صرف بچتے ہیں بلکہ اس پہ جم جاتے ہیں، استقاموا، اس پہ جم جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو ایسے لوگوں کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم کبھی غمگین ہوں گے، اور تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم وعدہ سنتے رہے ہو ہمیشہ۔ اور فرشتے یہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، کہ ہم دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بھی تمہارے رفیق اور دوست ہیں، اور آخرت میں تمہیں وہ چیزیں ملے گی جو تمہارا جی چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے وہ چیزیں ہوں گی جو بھی تم مانگو گے، مَا تَدَّعُونَ، جو بھی تم مطالبہ کرو گے، جو بھی تم مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور الرحیم ذات، وہ ذات جو بخشنے والی ہے، وہ ذات جو رحم کرنے والی ہے، اس کی طرف سے میزبانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لیلۃ القدر کو پالیں، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں صرف کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے اور مصائب سے ہمیں دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔